बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, कोयटा में हज़ारगंज मंडी की सब्जी मंडी में आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में 20 अफराद शहीद हुए और 50 के करीब ज़ख्मी हुए। इसके साथ ही चमन में एक मोटरसाइकिल के ऊपर एक बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें आज एक इंसान शहीद हुआ और एफसी फ्रंटियर कोर का वो काफिला था जो जा रहा था, जिसको हिट करने की कोशिश की गई। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पे बात करेंगे। सेकेंडली, हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका पाकिस्तान के ऊपर, इस रीजन के ऊपर। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक ये पूरी ट्रांजैक्शन चलेगी और 23 मई को अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट्स की। इस पे बात करेंगे। अराउंड 29 स्टेट्स के अंदर इन 7 फेजेस तकरीबन 5 हफ्ते के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। 900 मिलियन 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो वोट देंगे। इसके अंदर 80% हिंदू हैं, 13-14% के करीब माइनॉरिटी में वहां पर मुसलमान हैं एंड रेस्ट अदर मिनॉरिटीज हैं। इस पे बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वेरी रिसेंटली इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल मीडिया को, जिसके बाद हिंदुस्तान की जो सियासत चल रही है उसमें एक रोलर कोस्टर राइड सी नजर आती है। इस पे भी बात करेंगे। एंड लास्टली, DGISPR ने फॉरेन जर्नलिस्ट को लेकर बालाकोट का विजिट कराया और वो जो एक फॉल्स क्लेम हिंदुस्तान ने किया था पुलवामा अटैक के बाद, उसको, उस पूरी एरिया को दिखाया, उसके बारे में ब्रीफिंग दी और उनको बताया कि यहां पर क्या कुछ हुआ। इन तमाम अहम इश्यूज पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक हसनात साहब, वेरी सीनियर एनालिस्ट, सर थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन कर रही हैं उज़मा रियाज जदून साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। उज़मा जी थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ही तशरीफ रखती हैं इस्लामाबाद में ज़ारा वदूद फातमी साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू जी। इससे पहले कि अभी स्टार्ट द डिस्कशन, हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अब्दुल रज़ाक चीमा साहब ने। आप DIG कोयटा हैं। चीमा साहब थैंक यू वेरी मच जी फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम। चीमा साहब, सबसे पहले वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो आज हुआ। आई नो आई हैव बीन कवरिंग कोयटा एंड स्पेसिफिकली बलूचिस्तान इशू। बहुत दिलेरी से आप लोग वहां पर अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन आज की अगर आप सिचुएशन देखें, सिक्योरिटी उनको मुहैया की गई थी, लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है ये फिर प्रैक्टिकली कहां पर जी, लूप होल कहां पर आप देखते हैं हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। ऐसा है कि हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनको ये सब्जी मंडी में डेली लेके जाया जाता है कॉन्वॉय की शक्ल में, और पुलिस और FC इनको एस्कॉर्ट करके प्रॉपर सिक्योरिटी में लेके जाती है और इसी तरह वापस भी लेके जाती है। और आज भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब ये मंडी के अंदर चले जाते हैं तो फिर इन्होंने दुकानों पे जाना होता है जी। तो उस वक्त फिर सिक्योरिटी हमारी जो है वो सारे चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, तो उधर सिक्योरिटी लगा दी जाती है। और FC की एक गाड़ी जो थी वो इनके साथ अंदर जाके खड़ी हुई थी एक जगह पे। उसने हर एक के साथ नहीं होना था, लेकिन एक जगह पे खड़ी हुई और इत्तेफाक से वहीं ये ब्लास्ट हो गया। अब दुकानों के ऊपर तो फिर हर एक दुकान के ऊपर तो सिक्योरिटी देना मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर ये ब्लास्ट वहां हो गया। तो हमारा सिक्योरिटी का लूप होल नहीं था ये। तो अब आप खुद समझ जाएं कि 300-400 दुकानें हैं, तो उन्होंने किस पे जाना है, किधर जाना है, तो ये हमें तो नहीं पता होता कि उन्होंने किधर किधर जाना है। तो ये धमाका एक्चुअली वहां हुआ जाके। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की है, इसमें ज्यादा जो हमने देखा जो हिट हुए वो हज़ारा कम्युनिटी हुए, और ये पहले भी होता रहा है, उसको फिर बहुत एड्रेस भी किया गया, लेकिन ये दोबारा इंसिडेंट हुआ। इस पे डू यू हैव टू से समथिंग ऑन दैट स्पेसिफिक इशू? जी देखें, आज जो धमाका हुआ उसमें जो 10 लोग हज़ारा बरादरी के हैं और 9 लोग जो हैं वो दूसरे हैं, उनमें से एक हमारे FC के हैं जो शहीद हुए हैं जी। तो ये बराबर ही है, यानी कोई हज़ारा बरादरी का वो इस तरह ज्यादा वो जितना नुकसान हुआ है तो बाकियों का भी है उसी तरह ही हुआ है। और जख्मियों की तादाद भी इसी तरह ही है कि बाकी पब्लिक के लोग वहाँ काम करने वाले भी जख्मी भी हुए और शहीद भी हुए उसमें। लेकिन चूंकि हम समझते हैं कि हज़ारा को पहले भी टारगेट करते रहे हैं, तो ये टेररिज्म वाले का एक फिनोमिनन यहाँ चल रहा है और वो टारगेट करते हैं हालात को ख़राब करने के लिए। उनकी रीजंस बहुत सारी होती हैं
ان کے ماسٹرز جو ہیں جس طرح ان کو ٹاسکنگ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو ایک چین آف ری ایکشنز چلے گی حالات خراب کرنے کے لیے. لیکن ہم پہلے بھی یہاں مختلف ادارے مل کے کام کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. چیمہ صاحب، آج آپ جس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے میں سن رہا تھا کہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوگا اور آپ نے انٹیمیٹ بھی کیا تھا تمام لوگوں کو، پھر بھی ایسا انسیڈنٹ ہوا. تو پھر آپ لوپ ہول جو دیکھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ obviously those people اتنا، جس طرح آپ پہلے بریف بھی کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایریا ہے، دکانیں ہیں، تو اس کے اندر obviously it's not practically possible to provide security to everyone. تو پھر ایسی ابھی اگر جو جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے کیا چیز جی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس کی جو فزیکل سیکیورٹی ہے نا اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا. لیکن اس کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو کر نہیں سکتے کچھ. ہم ان کو جب ان کی پراپر سیکیورٹی اور صحیح پریونشن وہ ہے کہ جب یہ ایسا کام کرنے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جاتا ہے. اور یہ سارا کام پہلے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، ابھی بھی وہ کام جاری ہے. اور اسی لیے تو بہت حد تک ابھی دیکھیں کتنے عرصے سے الحمدللہ امن چل رہا تھا اور ابھی بھی اسی طرح ہی کیا جائے گا. تو ہم اپنی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ایسا کہنا کہ کبھی بھی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی جگہ یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تو جیسے باقی جگہوں پہ ہے اسی طرح ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں جتنے بھی ادارے ہیں یہاں بیوٹی یہ ہے کہ وہ سارے مل کے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لاسٹ کوشچن، سیف سٹی اتھارٹیز کے کیمراز کی پورا میڈیا جی کافی بات کر رہا ہے، وہاں پر لگے نہیں، اس کے اوپر شاید امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں جی پلیز. جی سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے وہ مختلف مراحل سے بالآخر ہوتا ہوا ایک کمپنی جو ہے SCO اس کو الاٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنا ڈیزائن جو دینا تھا وہ دے دیا ہے، جس کو لو لیول ڈیزائن کہتے ہیں. کنسلٹنٹ کی اس میں ایک وہ ہوتی ہے، اس نے اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے. تو وہ پروجیکٹ بس اب اس مرحلے پہ ہے، بس سمجھیں کہ وہ شروع ہونے ہی والا ہے. تو وہ تقریباً باقی سارے مراحل پورے کر چکا ہے. رائٹ. عبدالرزاق چیمہ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. تھینک یو. عظما جی، لیٹ می ٹیک دس تھنگ ٹو یو. آج ہم نے دیکھا جس وقت یہ پورا انسیڈنٹ ہوا انٹیلیجنس رپورٹ بھی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہوم منسٹر تھے اور جو پولیس کا ورڈکٹ تھا وہ تھوڑا فرق تھا. ہوم منسٹر صاحب ارلیئر ہی واز سیئنگ کہ یہ ایک سوئسائڈ اٹیک ہے جبکہ ایک بام بلاسٹ تھا. سو آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا دونوں کی سٹیٹمنٹس میں فرق تھا جو بعد میں آلدو ٹھیک ہو گئی، بٹ واٹ یو ہیو ٹو سے آن دس جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور. دیکھیں جب کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ایک دم کسی چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لینا پڑتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس میں یہ جو تھوڑا بہت جو اس میں ڈفرنس بھی آیا وہ اس میں یہی تھا کہ جی کہ صحیح ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پتہ چل جائیں اور صحیح بات پتہ چل جائے تو ہم اس کے اوپر بات کریں. تھوڑا سا ہمیں ایک یہ کہہ لیں کہ ہمیں جلد بازی بھی ہوتی ہے اور لوگ بھی ایک کسی اس قسم کے اٹیک پہ ایک دم ان کا بھی آ جاتا ہے کہ جی فوراً ایک حکومت کا موقف آ جانا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں اور بہت سی کیجولٹیز ہو جائیں، لوگ انتہائی زخمی تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی ایسا تھا تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ اس قسم کا اتنا میجر میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس طرح سے کہیں. ہاں اینڈ میں شکر ہے کہ دونوں کی جو تھی وہ سیم اس پہ آپ کو مل گیا کہ جی اصل وجہ کیا ہوئی ہے. زارا فاطمی جی، آپ کے پاس میں آتا ہوں. ابھی جو میں بات ڈی آئی جی آپریشن سے ڈی آئی جی کوئٹہ سے بھی کر رہا تھا، ہزارہ کمیونٹی کو ارلیئر بھی ہٹ کیا گیا، اس دفعہ پھر ہٹ کیا گیا. آلدو FC کے بھی ہمارے جوان شہید ہوئے، 2 بچے شہید ہوئے. یہ پوری سچویشن میں گاہے بگاہے ایسے انسیڈنٹ ہونا، obviously بہت چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں بٹ سٹل ایسے لوپ ہولز کی وجہ سے کافی سچویشن آکورڈ نظر آتی ہے جی پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کر. یور ویوز جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیں یہ ٹیررزم جو ہے یہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی چیز ہے اور ہم کو اس پہ بے حد افسوس ہے
اور ہمارا دل روتا ہے کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہمارے بھائی بہن ہیں اور ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. یہ ایک ایسا مینیاک ہے جس کو ختم ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس کا جو نیشنل ایکشن پلان جو وزیر اعظم نواز شریف نے بنایا تھا، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اس کو نیب کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. جتنی ایجنسیز ہیں ان کو کلوزلی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس زمانے میں جب ایکشن پلان بنا تھا تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بہتری آ گئی تھی. جو کراچی میں، سندھ میں جو ٹیررزم ہوتا تھا، جو KPK میں ہوتا تھا، وہ بہت حد تک اس میں کمی آ گئی تھی. لوگوں کو سکون آ گیا تھا، لوگ خوش تھے کہ کم از کم ہم کو اب ان مصیبت سے ہماری جان چھوٹی ہے، اس ٹیررزم سے ہماری جان چھوٹی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. ہم لوگوں کو اس کو کرب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگوں کو سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ فار اٹ، وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دیم. ان کو جب تک ایکشن پلان کو یہ دوبارہ شروع نہیں کریں گے، اس کو سختی سے اس کو رائج نہیں کریں گے، یہ مصیبت ہمارے سر پہ رہے گی. اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا. اس لیے ہم سب کو، ساری ایجنسیز کو، ہم سب کو، ہماری گورنمنٹ کو، سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ یہ اس ٹیررزم سے ہمیں فائٹ کر کے نکلنا ہے، ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کہاں ہے. I got your point. ٹھیک ہو گیا جی، شکریہ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا اس چیز کو آگے لے کے چلوں. جس طرح عظمیٰ بھی کہہ رہی ہیں، زہرا فاطمی بھی کہہ رہی ہیں، اٹس اے مینس. آبویسلی ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان پہ کام کرنا ہے. یہ ساری باتیں مجھے اب یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ صرف اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اب شاید وہ اس طرح نہیں ہو رہا. کوشش بہت ہو رہی ہے، لیکن باتیں کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ میں یہ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں تو کام نہیں ہوگا. پارلیمنٹ میں وہ اکٹھے بیٹھ نہیں رہے، اور ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور ایسے موقع مل رہے ہیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو کہ وہ ایسے انسیڈنٹس کریں. جی دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان یونینیمس ساری سیاسی جماعتوں نے اس کو اون کیا تھا، بنایا بھی تھا، اس کا ڈھانچہ بھی بنایا تھا. آپ نے بالکل صحیح کہا، فلی ایگری. 4 سال ہو گئے ہیں، اس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں گیا. اس کا جو سب سے اہم جز تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے دشمن جو ہے وہ انویزیبل ہے. وہ تو ہمیں نہ وہ وردی پہنتا ہے، نہ کچھ، لوگوں کے اندر ہی وہ ہوتا ہے اور وہاں وہ کارروائی کرتے ہیں، چاہے سوسائڈ ہو، بومبنگ ہو یا بم بلاسٹ ہو، وٹ ایور. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے بھی انویزیبل فورسز چاہیے ہوتی ہیں، میننگ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک بہت اہم جز یہ تھا کہ ڈسکنیکٹ ہے جو ہائیسٹ لیول آف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور لوسٹ لیول جو تھانے کی لیول میں. کیونکہ ایک انسپیکٹر جو پولیس کا ہے وہ اس کو گراس روٹ لیول، اس کو پتا ہے میرے محلے میں کون آیا کون گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں کوئی کوارڈینیشن اور ان میں کمیونیکیشن نہیں ہے. یہ اس میں کہا گیا تھا اور اس پہ اسٹریس بھی کیا گیا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا اینٹی ٹیررزم کا، جو کہ فعال ہو ہی نہیں سکا. نیکٹا ایگزیکٹلی، وہ نیکٹا فعال ہو ہی نہیں سکا، وہ بن ہی نہیں سکا، اور ابھی تک ڈسکنیکٹ ہے جو لوسٹ لیول کے جو پولیس کا انٹیلیجنس ہے اور جو ہائیسٹ لیول کے اوپر. دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو واقعہ ہو گیا، وہ تو ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اس کو کس نے پلان کیا ہوگا. کسی نے فائنینس کیا ہوگا، کسی نے اس کی چین آف کمانڈ ان کی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے، وہاں تک پہنچا جائے اور وہاں ان کو ختم کیا جائے، تو تبھی یہ واقعات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا جو آپ نے شروع میں بھی کہی تھی، بہت حد تک ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ حل ہو چکا. حل کا مطلب ہے کہ کنٹرول مینیج ہو گیا. اب یہ اکا دکا ہے واقعات ہیں، چاہے اکا دکا ہے، لیکن انسانی جانوں کا ضیاع تو ہوا ہے. بالکل میرا خیال ہے اور زیادہ فعال ہو جائیں گی، ہماری ایجنسیز ہو جائیں گی، ہونا پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا. عظمیٰ جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ہندوستان کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں. نریندر مودی اس وقت جو الیکشنز لڑ رہا ہے، اٹس مور آف اے نیشنل سیکیورٹی الیکشن. مطلب وہ ایک اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے، یہ الیکشنز نریندر مودی ہو، کانگریس بھی ہو، ایکچولی یہ اس پر ہو رہا ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس الیکشنز کو اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر؟ جی
دیکھیں میں اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ نریندر جو ہمارے مودی صاحب ہیں انہیں الیکشن جیتنے سے غرض ہے اور اس الیکشن جیتنے کے لیے انہیں اپنی ایک جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر زیادہ کہتے ہیں نا کہ اینٹی پاکستان لوگوں کو کر کے اینٹی پاکستان ایک چلا کے اور وہ لوگوں کی لیتے ہیں ساری ہمدردی لیتے ہیں ووٹ کے لیے کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے کر کے تو جی وہ بہت زیادہ فوکس ان کا زیادہ پاکستان کے اوپر ایک وار ہسٹری کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا بھی ہے. بات یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جہاں تک ہے کہ وہ ان کی جو پلوامہ اٹیک کے بعد اور یہ ہمارے بالاکوٹ اٹیک کے بعد جو انہوں نے ایک اپنی الیکشن کیمپین کے لیے جو بالاکوٹ کی ایک انہوں نے سٹوری بنائی سارا اس کے لیے انہوں نے اپنے ووٹوں کے لیے جس طرح سے کام شام کیا ہے اس میں ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا جو پاپولیرٹی ریٹ جو تھا وہ 30 سے بڑھ کے 60% پہ چلا گیا ہے. اس سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, لوگ وہاں کے کس قدر ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی جانوں سے زیادہ بس اس بات کی فکر ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ہندوستان کی طرف سے کارروائی ہو اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو ایک طرح سے نقصان پہنچایا جائے, اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے, اس کے خلاف کوئی اس قسم کی چیز ہو. تو یہ سب جی نریندر مودی کا الیکشنز میں اس طرح سے ان کا سسٹم بنا ہوا ہے اور وہ اس میں میرے خیال میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. زارا جی جس طرح عظما ریاض جدون صاحبہ کہہ رہی ہیں بالکل آئی انڈورس دیٹ, ایک اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, ایک نیشنلسٹ ویو ہے, پریورٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اینٹی پاکستان جو زیادہ ہے وہ کرے گا. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ یہ ایک ویو وہاں پر چل رہی ہے اور اس کے اوپر سارا الیکشن ڈیپینڈ کر رہا ہے. جی منصور صاحب, اگر آپ دیکھیں تو انڈین ہاسٹیلٹی جو ہے پاکستان کی طرف یا مسلمانوں کی طرف, دیٹ از دا فیکٹ آف لائف. اور سارا دار و مدار جو ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں ہندوتوا اس کے ہارڈ لائنر ہیں, ہی از اے ہارڈ لائنر. اور وہ جو ہے وہ اپنی ساری الیکشن کی جو کیمپین ہے وہ اسی بیسس پہ چلا دیا. آئی ٹوٹلی ایگری ود عظما صاحبہ کہ یہ ساری ان کی پالیسی جو ہے وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. پچھلے دفعہ اگر آپ نے دیکھا, مجھے ذرا 2 منٹ دیجیے گا, کہ مودی صاحب الیکشن جیتے تھے اور لینڈ سلائڈ تھی, انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے اور وہ وعدے وہ پورا نہیں کر سکے, ان کا گراف نیچے چلا گیا تھا, ان کو اپنے گراف کو اوپر لانا تھا, ان کو الیکشن جیتنا تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کھیل تماشا شروع کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن کسی طریقے سے جیتیں. اور چونکہ پاکستان کی ہاسٹیلٹی انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے الیکشن میں وہ جیتتے ہیں. یہ فیکٹس آف لائف ہے. مگر سب سے بڑی چیز جو ہے, ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا, ہم سب پارٹیز کو مل کے کام کرنا پڑے گا. آف دا سچویشن میں کیا ہے, نریندر مودی ہے اور دوسری طرف کانگریس ہے, راہل گاندھی, کون اس سچویشن سے زیادہ ملکنگ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے, ہم اگر دیکھیں پوری دنیا کا جو معاملات ہیں اس میں پچھلے سالوں میں ہمیں نظر آتا ہے جو رائٹ ونگرز ہیں, ایکسٹریمسٹ, الٹرا نیشنلسٹ, ایون وائٹ سپرمیسٹ جو ٹرمپ کی شکل میں, تو ہمیں وہ 3 لیڈرز ملتے ہیں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ملتا ہے, دوسرا نتن یاہو اور تیسرا ہمیں مودی ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں کی ایک ہی سٹریک ہے. یہ کہتے ہیں, عوام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو خطرات ہیں اندر سے بھی اور ملک سے باہر بھی, اور مختلف ممالک کا وہ نام لیتے ہیں.
اور ہم آپ کو, میں آپ کو بچاؤں گا, اس لیے دیکھیے اس نے اپنا نام چوکیدار بھی رکھ دیا, چوکیدار مودی کے اوپر وہ کہلاتا ہے. میں آپ کو بچاؤں گا اور آپ کو ختم کرنا, سارے تباہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی. اس کی اگر آپ مینیفیسٹو دیکھیے بی جے پی کی, اور ان کے نعرے بھی دیکھیے, اور الیکشن میں کیمپین میں جو باتیں کر رہے ہیں, وہ بابری مسجد کی بھی بات کر رہے ہیں, مندر بنانے کی. وہ کشمیر کا جو 370 آرٹیکل ہے ان کے آئین کا, اس کو ختم کرنے کی بھی وہ بات کر رہے ہیں. وہ 95A جو ہے, جو اجازت نہیں دیتا کہ باہر سے لوگ آ کے جائیداد خریدیں اور کشمیر میں اپنے وہ کریں, وہ بھی وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ ایک ایکچولی الٹرا ہندو نیشنلسٹ اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا. اور یہاں پہ دیکھیے ہم اسٹیبلشمنٹ کی دو باتیں کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی شیو سینا. شیو سینا کی بغیر اجازت کے وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں بنا سکتے. نہ ہماری کرکٹ ٹیم جا سکتی ہے, نہ ہمارے ایکٹرز وہاں جا سکتے ہیں, نہ ہمارے سنگرز جا سکتے ہیں, نہ ہی نارملائزیشن ہو سکتی ہے, کوئی میٹنگز ہو سکتی ہے. اور شیو سینا کیا ہے؟ شیو سینا از این ایکسٹریمسٹ ہندو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ. تو اس کے ساتھ وہ مل کے, تو بات یہ ہے کہ وہ ان کے ٹیکٹکس ہیں. اور میں نہیں بلیو کرتا کہ یہ صرف الیکشن کے نعرے ہیں. یہ الیکشن کے بعد بھی پوری کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے نعرے لگائے ہیں اس کے اوپر وہ عمل بھی کریں, جس طرح کے صدر ٹرمپ نے کیا, جس طرح کے نتنیاہو نے کیا. بالکل یہ پالیٹکس پوری دنیا کی جو ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. اور پاکستان کو آف کورس ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے, یہ ریالٹیز ہیں, اور ہم نے کیسے اپنے آپ کو اور اپنی سیکیورٹی کو پرزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے عثمان جی, ایک اور چیز بڑا انٹرسٹنگ, اب میرے خیال میں ایک نئی ڈسکشن ہم لوگ تھوڑی شروع کرتے ہیں. یہ بالکل الیکشنز میں ہو رہا ہے, لیکن پلوامہ اٹیک ہوا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. پلوامہ اٹیک کس نے کیا, پلوامہ اٹیک کو کس نے انجینئرڈ کیا, یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہندوستان کی سیاست سے اس وقت بالکل غائب ہے. They don't even talk about it. یا جو کچھ ایلیمنٹس بات کرتے ہیں, they are not considered کہ اچھا جی پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. So why it's so, یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کیوں مس ہو گیا ایک دم؟ دیکھیں بات یہی آ جاتی ہے کہ پلوامہ اٹیک کیوں ہوا اور کس نے کیا. ابھی انڈین میڈیا سے یہ کوشچن ہی غائب ہوئے ہیں. انہیں اس چیز کا, پلوامہ اٹیک کو یہ ڈسکس بہت کرتے ہیں, اس کے اندر انوالومنٹ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کی انوالومنٹ ہے, اور جی یہاں پہ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے. لیکن کیا, کس نے کی, کیوں کی, اس کے پیچھے یہ لوگ جاتے نہیں ہیں. ایک انہوں نے صرف ایک پلوامہ اٹیک کو لے کر ایک انہوں نے صرف ایک کہہ لیں آپ کہ جی ایک انہوں نے ایک ایسا بنا لیا کہ بس جی یہ پلوامہ اٹیک کیونکہ پاکستان نے کیا ہے, وہ دہشت گرد ملک ہے, اور اسی طرح سے جی ہم نے ان کو اس کا جواب دینا ہے اور ہم نے اپنے سٹیزن کو محفوظ کرنا ہے. حالانکہ یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں وہاں پہ ٹیررزم کے حوالے سے, وہ وہاں کی ہی حکومت کر رہی ہے. آپ اس چیز کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس کی روٹ کاز دیکھیے نا کہ بھئی کیوں ہو رہی ہیں اور کس لیے ہو رہے ہیں. ایک پلوامہ اٹیک کی وجہ سے کس کو زیادہ فائدہ ہوا؟ آیا پاکستان کو فائدہ ہوا یا نریندر مودی کی حکومت کو فائدہ ہوا؟ پلوامہ اٹیک ایک صرف کھیل ہے, ووٹوں کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس میں فائدہ بھی ہندوستان اٹھا رہا ہے, ہندوستان کی حکومت اٹھا رہی ہے, اور پاکستان کو بلا وجہ اس چیز میں انوالو کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. زہرا جی بالکل یہ جو عظما ابھی بات کر رہی ہیں کہ حکومت نے کیا, پلوامہ اٹیک کی بات کریں. ابھی ہم نے دیکھا جو انالیسز آئے ہیں یو ایس اے کے, یو کے فرانس کے, جرمنی کے, دے آل آر سیئنگ کہ جی اس پوری سچویشن کے پیچھے جی دیول اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ ہے. سو ہم اس سے کیا سمجھیں, یہ ریالٹی ہے, یہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ ایز؟ منصور صاحب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور ہندوستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. پلوامہ اٹیک کا جو یہ خاموش ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ پلوامہ اٹیک ہوا کیوں تھا. یہ پلوامہ اٹیک پاکستان نے نہیں کیا تھا, یہ پلوامہ اٹیک ان کے
اپنے کام کردہ جو ہے، جو کچھ وہ خود وہ کشمیر میں کر رہے ہیں، وہ ایک انڈیجینیس اور ایک ریڈیکلائزیشن تھی جو ان کی اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم پہ جو مصیبت اور جو ظلم انڈین چھا رہے ہیں یا مودی صاحب کے اجازت سے جو یہ کام ہو رہا ہے اس کے وجہ سے ہوا تھا. اب بہت اللہ کا شکر ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے فوج کو اور اپنی ایئر فورس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جن کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے آج ہم وہ اٹیک جو مودی کرنا چاہ رہا تھا اس سے ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بچت ہوئی اور ان کو ہار ہوئی. اب بتائیے کہ کیا مودی اپنی اس ہار کو دنیا کے سامنے مانے گا؟ کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ہم کو دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ جی ایکچولی یہ جو پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور یہ جو کچھ پاکستان کے سرحد میں آ کر کے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ ان کا اپنا ہے. وہ اس چیز پہ چاہتے تھے کہ مودی الیکشن جیت جائے اور وہ ان میں کامیابی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو مودی کی اس ایکشن کے وجہ سے ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں اس چیز کو آگے لے کر چلوں گا. ایک اور ویو ہے چائنیز انٹیلیجنس جو کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی ایک تھرڈ فورس بھی ہے، اس کا بھی جس طرح کا پلوامہ اٹیک ہوا ہے اسی طرح کے اٹیکس پلان ہو رہے ہوتے ہیں آن بلوچستان. سو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پوری سچویشن، کیپنگ ان مائنڈ یو کے یو ایس ان کی کیا رپورٹ کہہ رہی ہے، اجیت دیول اینڈ دا انڈین اسٹیبلشمنٹ along with the Chinese intelligence. How do you see this? دیکھیے اس کو ہم ٹو بگن ود کشمیر میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، انڈیجنس ہو رہا ہے، 1990 سے ہو رہا ہے. حتیٰ کہ جو ان کی پرو وہاں پہ کشمیری جماعتیں تھیں اور شخصیتات تھیں، جیسے فار ایگزامپل محبوبہ مفتی ہیں، فار ایگزامپل عمر عبداللہ ہیں، فاروق عبداللہ ہیں، جو کہ ان کے چیف منسٹر رہے، ان کے ساتھ مل کے ہندوستان کے ساتھ وہ کوپریٹ کرتے ہیں. اس وقت وہ بھی سوالات بہت سے اٹھا رہے ہیں ہندوستان کی مودی حکومت کے اوپر، اور وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ آپ نہیں حل کر سکتے ظلم کے ساتھ اور زبردستی کے ساتھ، آپ بات چیت کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں. کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا پلوامہ کا، وہیں سے کوئی ریئیکشن ہوا ہوگا. دیکھیے میں یہاں پہ جلدی سے ایک بات کہہ دوں، انڈیا کوئی اتنی پیسفل سوسائٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت انصاف ہے اور ہر شخص برابر ہے اور وہاں پہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا. تو وہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کراتا ہے. ٹھیک ہے. مہاتما گاندھی جو ان کے ریلیجس لیڈر بھی تھے، سیاسی فادر آف دا نیشن بھی تھے، ان کو یہی آر ایس ایس جو شیو سینا جس کے یہ ہیں مودی صاحب، اس نے مارا تھا، ان کو قتل کیا تھا گاندھی کو. اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ان کے اپنے ڈائنامکس تھے لوکل. پھر اس کے بعد راجیو گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ ان کے اپنے ڈائنامکس تھے لوکل. پھر اس کے بعد گجرات میں جو قتل عام ہوا تھا، پھر اس کے بعد سمجھوتا ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا. مطلب ان کے اپنے وہ سوسائٹی بہت زیادہ ڈسٹربڈ سوسائٹی ہے اور اس میں یہ چیزیں ساری ہوتی رہتی ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں، جیسے آپ نے کہا اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، کہ ہندوستان کا ایک تھیری انہوں نے کنسٹرکٹ کی تھی کولڈ سٹارٹ کے نام سے. اس پہ کتابیں بھی لکھی گئیں، ریسرچ آرٹیکلز، اخباروں میں آرٹیکل، ساری دنیا میں کانفرنسیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ یہ پیش کرتے تھے. وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان کے کسی بھی علاقے پہ جلدی سے حملہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے. جتنا واپس پاکستان 2-4 دن شور مچائے گا، اس کے بعد چپ کر جائے گا. انہوں نے جس کو وہ پریمپٹیو سٹرائک بھی کہتے ہیں، جس کو سرجیکل سٹرائک بھی کہتے ہیں، انہوں نے وہ کیا، وہ حرکت کی. دوسرے دن پاکستان نے اس کا جواب دیا. تو ان کا جو کولڈ سٹارٹ کی پوری جو ڈاکٹرائن وہ ٹوٹلی سمیش ہو گئی انٹو پیسز. اور پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اگر آپ نے کیا تو ہم عمران خان نے جو کہا تھا ہم سوچیں گے نہیں کہ ہم کریں گے، ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے یہ ان کو ہندوستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس قسم کے ان کا ڈاکٹرائن فیل ہو گیا ہے اور یہ جو ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ اب آج کانگریس بھی ان پہ سوال اٹھا رہی ہے اور بہت سے سوال اٹھا رہی ہے. اور دوسری ممتا بنرجی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو چیف منسٹر ہیں بنگال کی ان کی، کہ یہ سارا آپ نے خود اپنا کروایا ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اندر آوازیں بھی بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ جی مجھے ایک چیز بتائیں، ابھی آپ نے بات کی جب تک یہ پلوامہ نہیں ہوا تھا نریندر مودی صاحب کی جو ریٹنگ چل رہی تھی that was around 32% اور راہل گاندھی was close by 28-27 something like that. After پلوامہ it went all the way to 62%. آپ نے پہلے بھی اس کو مینشن کیا. جو کور ایشوز تھے جس کے اوپر نریندر مودی کی حکومت آئی تھی وہ تھی
اکنامک فیلیئرز کو ہم ایڈریس کریں گے, جاب لیسنس کو ایڈریس کریں گے. یہ سارے کور ایشوز, وہ سارے کور ایشوز اس وقت سائڈ پر ہو گئے ہیں اور صرف اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ چل رہا ہے. سو اب میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہاں پر 900 ملین 90 کروڑ لوگ, ان کے ذہن کے اندر صرف جنگ ہے اور وہ پیس نہیں چاہتے, ان کو نوکریاں نہیں چاہیے, ان کو اپنے معاشی حالات بہتر نہیں چاہیے. ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ از دیٹ سو جی؟ دیکھیں جی, بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جس وقت آپ کا لیڈر قوم کو جس سائٹ پہ لے کے چلے گا, قوم اس سائٹ پہ چلے گی. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈین میڈیا کے اوپر بھی اور انڈیا کے لوگوں کے اوپر بھی کہ ان کے اپنے علاقے کے لوگوں کے اس قدر مشکل حالات ہیں, مشکل وقت وہ گزار رہے ہیں. ان کو مختلف, ایک تو طبقاتی نظام میں وہ لوگ بٹے ہوئے ہیں, اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہے, بیسک فیسلٹیز ان کو میسر نہیں ہیں. لیکن جس طرح سے میری بہن نے کہا کہ اتنی نریندر مودی نے پچھلی دفعہ جو وعدے کیے ہوئے تھے ان وعدوں کو وہ پورا نہیں کر سکے, تو انہوں نے ابھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی. انہوں نے چینج کر کے اور ایک اینٹی پاکستان ایک تھنکنگ کریٹ کی گئی کہ پاکستان ہی ہمارا دشمن ہے, پاکستان ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے, پاکستان ہوا تو ہم نہیں ہیں, اور پاکستان نہ ہوا تو ہم ہوں گے, اور پیس ہوگا, اور یہ اور وہ. مطلب ایک غلط ایک بنانا, امیج بنانا, اور غلط اپنی عوام کو گائیڈ کرنا, اور عوام کو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ لے کر آنا, اور انتہا پسندی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا. اور جہاں پہ ہماری بات اگر آ جاتی ہے تو اگر ہمارے انتہا پسند اگر عناصر, مذہبی انتہا پسند عناصر اگر موجود بھی ہیں, تو ان کے اوپر اس قدر شور مچے, عالمی سطح کے اوپر بھی اتنا شور مچایا جائے کہ جی یہاں پہ لوگ اسلام کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور یہی چیز اگر انڈیا کی 90 کروڑ عوام کے اندر اس کا لیڈر اگر پہنچا رہا ہے یا کر رہا ہے, تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, اور اس کو کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ غلط بات کر رہے ہیں, یا آپ صرف ووٹوں کی وجہ سے آپ پوری دنیا کے اندر ایک غلط امیج دے رہے ہیں, ٹیررزم کو آپ ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو انتہا پسندی کے اوپر مجبور کر رہے ہیں, لوگوں کو انتہائی مذہبی اس پہ لے کر آ کر, اور آپ نے مطلب یہی میں کہوں گی کہ بھئی جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل آ گیا. اچھا زارا جی مجھے تھوڑا سا ایک چیز بتائیں, بی جے پی کی بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے ریگارڈنگ کشمیر. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے 370 اور 35A یہ امینڈمنٹس یا یہ آرٹیکلز یہ لوگ فنش کرنے کی بات کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ. کیا یہ اگر بی جے پی, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, اگر بی جے پی الیکشن جیت جاتی ہے تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ دے ول بی ایبل ٹو ریموو دیز آرٹیکلز؟ جی منظور صاحب دیکھیے, آپ کو اب پتہ چل جائے ہوگا کہ مودی کی تھنکنگ کیا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب سے مودی صاحب آئے ہیں, پہلے بھی دیکھا ہوگا مودی صاحب جب تک پرائم منسٹر نہیں بھی تھے اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گجرات میں کیا کیا, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن دنیا کچھ نہیں بولتی ہے, دنیا ان کے کسی بھی ایکشن کا کوئی بھی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ پاور جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں اس میں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی آتا ہے, جو دنیا کرتی ہے وہ کر رہی ہے, اور کوئی ایک لفظ نہیں بولتا ہے, نہ امریکہ بولتا ہے, نہ گریٹ برٹن بولتا ہے, نہ کوئی بولتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے اور اس کو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے. جہاں تک مودی صاحب کا سوال ہے, وہ ایک بہت ہی ہارڈ لائنر ہے. ان کو ایک ان کی سائیکی ہے جو پہلے سے ہے, وہ ہے کہ ایکسٹریم وہ ایکشن لیتے ہیں, اور انہوں نے اپنی اسی نیریٹو کو لے کر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ پوری کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے 1 سال پہلے سے انہوں نے سارے ہندو کی نیریٹو چینج کر دیا ہے. انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو کچھ تھا انہوں نے بالکل اس کو الٹا کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان بس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس سے ہمیں بچ کے رہنا ہے. تو یہ جب نیریٹو لے کے چل رہے ہیں تو مجھے یقین ہے, بلکہ
آپ دیکھیں تو دنیا بھی, آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر مودی صاحب یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جس طریقے سے فلسطین میں اسرائیلوں نے ان کو مار کے ہٹایا ہے, ان کے گھروں کو ختم کر دیا ہے, وہاں پہ اپنی انہوں نے سیٹلمنٹ شروع کر دیا ہے, مودی صاحب بھی اسی لائن پہ چلیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ وہاں پہ کشمیریوں کے علاوہ بھی باقی جو ہندوز ہیں, وہ لوگ ہیں مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہندو ہیں, وہ جا کر وہاں اپنا سیٹلمنٹ بنائے تاکہ میجورٹی جو ہے ان لوگوں کی ہو جائے, اور مسلمان جو کشمیریز وہاں رہتے ہیں, جو جن میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ختم ہو جائے, وہ ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں تک میرا خیال ہے, کہنا بہت مشکل ہے, آگے کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کوشش یہ ضرور کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک یہی والا پوائنٹ, کیا واقعی اتنا ایزی ہوگا ان امینڈمنٹس کو, آرٹیکلس کو فنش کرنا؟ میرا خیال میں جس طرح انہیں لائٹر نوٹ, جس طرح ہماری آج کل 18th امینڈمنٹ کے اوپر چل رہی ہے, کہ کہنا اور کرنے میں کافی فرق ہے, کیونکہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو آل ٹوگیدر اسٹوری ول بی چینجڈ, پھر تو ان کا وہ جو ریلیشن اینڈ ایوری تھنگ واٹ دے آر سیئنگ دیٹ گوز نل اینڈ وائٹ. جی قاری صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے تو جیسے آپ بہتر جانتے ہیں کہ آئین کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے ٹوٹل دونوں ہاؤسز میں. سوال یہ ہے پہلے تو یہ 2/3 کیا سیٹیں لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے, ایک سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر وہ لے لیتے ہیں سیٹیں اور آئین کو وہ کرتے ہیں, امینڈ کرتے ہیں, تو پھر جو کشمیری لیڈرز ہیں, جیسے میں نے کہا تھا جو پرو انڈین وہ تھے پہلے, وہ انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے, انہوں نے کہہ دیا جیسے ہی آپ نے یہ آرٹیکل ختم کیا, ہمارا اور آپ کا کنیکشن ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ہم واپس چلے جائیں گے, وہ جو آزاد تھے ہم آپ کا حصہ نہیں تھے. اس لیے اگر ہمارے آپ کے ساتھ ہمیں کوئی جوڑ رہا ہے تو وہ یہ آرٹیکل ہی جوڑ رہا تھا, کیونکہ وہ ایک اسپیشل پوزیشن ہمیں انہوں نے دی ہوئی تھی, تو اس لیے وہ ایک کٹ آف ہو جائے گا, اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے. دوسری بات ہے جو جنگ آزادیاں ہوتی ہیں جی, وہ قومیں خود لڑتی ہیں, چاہے الجیرین وار آف انڈیپینڈنس ہو, چاہے انڈونیشیا کی وار آف انڈیپینڈنس ہو, چاہے ساؤتھ افریقہ والے جس طرح اسٹرگل سارے کرتے رہے, قومیں خود لڑتی ہیں. اس وقت کشمیری اور فلسطینی خود اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں, ان کو باہر کی کوئی ایسے ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ان کو کوئی مدد کر رہا ہے, نہ مدد ہوگی. وہ اندر سے اتنا بڑا پریشر بلڈ کر دیں گے کہ جو انڈین سوسائٹی ہے, دیکھیں 6 لاکھ فوج تو آدھی فوج تو ان کی کشمیر میں ہے, اور ڈی مورلائزڈ وہ فوج ہے تقریباً. اس لیے ایک عرصے تک ہی آپ سویلینز کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں لڑ سکتے, خاص طور پر جب 12 سال کے بچے بھی سڑکوں پہ نکل آئیں اور آپ پتھراؤ شروع کر دیں, تو وہ سوسائٹی کا فیبرک خود ہی ٹوٹ جاتا ہے اپنی کانٹرڈکشن کی وجہ سے. یہاں پہ میں بات کہوں گا جو ابھی بات ہوئی تھی, دیکھیے اب 2-3 ہفتوں سے میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں, ہم سب کر رہے ہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کا اب جو مودی کا الزام ہے وہ پاکستان کے خلاف تو ہے ہی ہے, وہ اب وہ کانگریس اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو بھی اینٹی نیشنل کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے, اور آج ہی جو ان کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں, ان کی جو ایسوسیشن ہے, اس نے ایک بیان دیا ہے, اس نے بیان میں یہ کہا ہے کہ آپ فوج کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بند کریں, یہ مودی کو کہا ہے. ویری رائٹ, ویری رائٹ. عثمان جی مجھے ایک تھوڑا سا, اب میں کہہ نہیں رہا کہ پلوامہ اٹیک نریندر مودی اور بی جے پی نے کہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میرا صرف سوال یہ ہے کہ اس پوری سچویشن سے گین کس نے کی ہے؟ 32 سے لے کر 68% تک کس کی چیزیں اپ ہوئی ہیں, اور سینٹیمنٹ لوگوں کا کس نے اٹھایا ہے؟ اس پوری یہ جو پلوامہ والا سچویشن تھا, اس کے بعد گین کس نے کیا؟ پاکستان نے تو گین نہیں کیا, ہندوستان نے اگر گین کیا تو پریسائسلی کس نے کیا جی؟ دیکھیں پلوامہ اٹیک پہ اگر آپ دیکھیں تو سارا کا سارا جو نریندر مودی نے جو اپنی ایک بنائی ہوئی تھی, جو اس نے اپنی پلان کی ہوئی تھی, اس پلان کے مطابق پلوامہ اٹیک کی وجہ سے نریندر مودی نے اپنی پوزیشن سیاست میں بہت سٹرونگ کی ہے. انہوں نے کانگریس کو بھی پہلے آپ دیکھ لیں کہ راہل گاندھی صاحب کی اور نریندر مودی کی آلموسٹ سیم پاپولیرٹی ریٹ ان کا جا رہا تھا. ایک دم پلوامہ
اٹیک ہوا, اینٹی پاکستان بیانات آنے لگ گئے, لوگوں کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دینے شروع ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے بالاکوٹ کے اوپر سرجیکل اسٹرائک کر دی, اس قسم کی باتیں انہوں نے شروع کر دی, اور ساتھ میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو اتنے ان کے طیارے مار گرائے, اتنے ان کے بندے مر گئے, اتنی ان کی عمارات کو نقصان پہنچا. اور انڈین میڈیا نے بھی ان کی بات کو اون کرتے ہوئے بڑا اس چیز کو پھیلایا کہ جی ہاں ہم نے یہ کر دیا پاکستان میں. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دم نریندر مودی صاحب کی جو ووٹ تھی, جو سپورٹ تھی, وہ ایک دم ڈبل ہو گئی, اور نریندر مودی نے اپنے آپ کو ایک طرح سے وننگ پوزیشن میں لے کر آ گئے. اور ابھی بھی جس طرح سے ہمارا انڈین ہائر کمیشن کے ساتھ جس بات ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہاں جی نریندر مودی کے جیتنے کے واضح امکانات ہیں, اور نریندر مودی صاحب نے صرف اور صرف ایک اپنے ہندوازم کو پروموٹ کیا, اپنے ہندوؤں کو انہوں نے ان کے لیے ایک اپنی ان میں پوزیشن بنائی. ان کے لیے مائنورٹیز کوئی میٹر نہیں کرتی, ان کے لیے مسلمان کوئی میٹر نہیں کرتے, ان کے لیے سکھ اور عیسائی میٹر نہیں کرتے, ان کے لیے صرف ووٹ میٹر کرتا ہے. انہوں نے صرف اپنی عوام سے چاہے جس طرح سے بھی وہ ووٹ لینا ہے اور وننگ پوزیشن میں جانا ہے. ذرا جی مجھے ایک چیز بتائیں, سٹارٹنگ فرام پلوامہ اینڈنگ آن لاسٹ ویک ہم لوگ بات کر رہے تھے F-16s بھی ہمارے گن لیے گئے ہیں, وہ بھی پورے ہیں. یہ پوری سچویشن کا کیا امپیکٹ ہوا ہے ہندوستان کی پالیٹکس پہ؟ بیکاز جو کچھ ہوا, جو کہانی سنائی گئی ہندوستان کی طرف سے, جو ایک جھوٹی کہانی تھی, پوری دنیا نے کہا وہ ایک جھوٹی کہانی ہے, اس کا ایکچولی وی فیل لائک کہ انٹرنلی ہندوستان کی پالیٹکس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ہندوستان کے اندر آج بھی جو الیکشنز ہیں وہ اینٹی پاکستان کھیلے جاتے ہیں, جیتے جاتے ہیں اور ہارے جاتے ہیں. یور ویوز جی. منصور صاحب, جہاں تک انڈیا اور پاکستان کا تعلق ہے, آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہندوستان میں پاکستان کے بارے میں ان کی کیا فیلنگز ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ جی ایک چیز بن گئی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ بننی نہیں چاہیے تھی. اور مودی صاحب جو نیریٹو لے کر آیا, انفارچونیٹلی ان کی جو نیریٹو تھی دیٹ از اگینسٹ مسلمز اینڈ پاکستان, اس میں وہ کامیاب ہو گئے. نیچرلی اس کی وجہ سے یہ سارا جو الیکشن کا گمکس انہوں نے شروع کیا تھا اس کو انہوں نے ریالٹی میں تبدیل کر دیا ہے. اور اب جو حالات ہیں, اب دنیا جو بھی کہے, لوگوں کے ذہن میں جب آپ نے ایک دفعہ یہ ڈال دیا ہے کہ جی ہمارے دشمن ہے پاکستانیز اور یہ ہمیں ان سے جیتنا ہے اور ہمیں ان سے خلاف لڑائی کرنی ہے, وہ ایک نیریٹو انہوں نے اپنے لوگوں میں ڈال دیا ہے, تو لوگ جو ہے وہ ساری چیز کو بھول چکے ہیں. اور یہ الیکشن کے بعد ان لوگوں کو الیکشن کے بعد یاد آئے گا کہ جی جب مودی صاحب نے پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے, یہ سب بات کی باتیں. لیکن فی الحال الیکشن کی بات ہو رہی ہے. الیکشن میں ان لوگوں کو کہنا ہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اپنی جیت کا احساس ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ دنیا کو ہم بتائیں, جو کہ ابھی ہوا ہے کہ ISPR نے لے جا کے سب کو بالاکوٹ لے کے گئے اور انہوں نے دکھایا ہے. یہ ایک بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے. دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ مودی سرکار یا ہندوستانی حکومت کتنا جھوٹ بولتی ہے اور اس کے دل میں پاکستان کے خلاف کتنی نفرت ہے کہ اس نفرت کو انہوں نے اپنے الیکشن کے جیتنے کا ایک سلوگن بنا دیا. جی جی بالکل, آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی اور نریندر مودی اگر حکومت میں آتے ہیں تو ہم لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ان سے بات کرنے میں. اس کے پیچھے جو یہ میں عظمیٰ جی سے بھی سوال کروں گا, ان کے پیچھے جو تھا کہ اگر کانگریس آتی ہے تو دے ول ناٹ بی دیٹ اسٹرانگ اور ان سے کوئی ڈیسیژن یا کوئی بھی چیز کرتے ہوئے وہ ہر وقت پریشر میں ہی رہیں گے. سو اف وی نیڈ ٹو ایڈریس دا ایشوز وی نیڈ ٹو ہیو اے اسٹرانگ پارٹی اوور دیئر. واٹس یور ٹیک؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک
ایک یا یہ گوگلی تھی جو لوگ کہہ رہے ہیں گوگلی؟ میرا خیال ہے یہ دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، 2-3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ تو باقاعدہ لکھ کر اس کا ایک لفظ جو ہے وہ تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ انٹرویو میں آپ سے کوئی سوال ایسا کیا جاتا ہے اور وہ سوال کا جو جواب ہے وہ اس طرح بنتا ہے either this way or that way type of a thing. ٹھیک ہے. تو مطلب ان دونوں سچویشن میں فرق ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے پورا وہ نہیں دیکھا ڈاکیومنٹ، لیکن میرا خیال ہے ان سے سوال ایسے کیا گیا تھا جس میں ایک ہائپوتھیسس ہے. ہائپوتھیسس یہ ہے کہ کانگریس اگر پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہے تو جو ان کے ایکسٹریم ہندو آؤٹ فٹس ہیں وہ فوراً کہیں گے کہ آپ ہندوستان کے خلاف، انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن اگر جو ایکسٹریمسٹ ہندو آؤٹ فٹ خود ہی انیشیٹو لے تو ان پہ کون بلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے. دس از جسٹ اے ہائپوتھیسس. لیکن میرا خیال ہے جو ہسٹری ہمیں کچھ اور بھی بتاتی ہے. ہسٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان بہت قریب آگے تھے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے. جو خورشید محمود قریشی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، اس وقت کانگریس کی حکومت تھی اور کانگریس کے ساتھ ہی وہ ساری بات چیت چل رہی تھی. تو لیکن ایز اے ہائپوتھیسس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب دنیا میں جو ہم، جیسے میں نے ٹرمپ اور نتن یاہو کا بھی حوالہ دیا تھا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نتن یاہو از این ایکسٹریمسٹ. تو اس نے آ کے کوئی فلسطینیوں کے ساتھ صلح صفائی کی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہی جو اس کی لائن تھی وہی وہ ٹو کرتا رہا ٹرمپ. تو میرا نہیں خیال کہ مودی آ کر کوئی پاکستان کے ساتھ کوشش کرے گا کہ ریلیشنز نارملائز کریں. I don't think so. اوکے عظمیٰ جی، الیکشنز، ہندوستان کے الیکشن سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی ایسی سٹیٹمنٹ، جو کرٹکس ہیں آپ لوگوں کے وہ کہہ رہے ہیں جی ضرورت کیا ہے، پاکستان کے اپنے رولے کم ہیں، آپ نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی جس کے بعد رولر کوسٹر رائڈ شروع ہو گئی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے کہ ہندوستان کی پولیٹکس کے اندر کہا جا رہا ہے مودی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ووٹ دینا. کیسی سٹیٹمنٹس؟ ایک ذرا سی خان صاحب نے گوگلی کرا دی اور وہاں پر تو کہانی خراب ہو گئی ہے. کیا کہیں گی جی؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ کانگریس جو بھی بیان دے رہی ہے، ظاہر ہے اس نے بھی اپنے ووٹ لینے ہیں لوگوں سے اور اپنے لوگوں کو اس اپنے حساب سے ہی انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو لینا ہے. ظاہر ہے انہوں نے مودی سرکار کا یہی کہنا ہے کہ یہ تو کیونکہ پاکستان کی طرف ہیں، یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو یہ ہے کہ ان کے جو ووٹ کی جو انہیں ضرورت ہے انہوں نے اس طرح سے اپنی بیانات کے ذریعے کرنا ہے. لیکن بات دراصل یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب نے بھی ایک اگر دیکھا جائے تو انہیں کسی بندے کے پرسنل انٹرسٹ سے نہیں لینا کچھ بھی. انہوں نے ایز اے قوم، ایز اے حکومت کی جو انڈین حکومت جو قائم ہوگی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. جہاں تک خان صاحب کا جو میں سمجھ سکی ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی مودی سرکار کیونکہ اس کا پاپولیرٹی گراف بھی جو ہے اس کا آلموسٹ 60% پہ چلا گیا ہے. اتر پردیش کے اندر اس کی بہت زیادہ مودی صاحب کی بہت زیادہ وہاں پہ ووٹ بینک بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اتر پردیش کی جو آبادی ہے وہ آلموسٹ پاکستان کی آبادی کے برابر ہے، اور وہاں پہ جو الیکشن کے جو ریزلٹ آتے ہیں آلموسٹ وہی پارٹی جو ہوتی ہے وہ وننگ پوزیشن میں بھی ہوتی ہے. اور خان صاحب کا اصل جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ مودی صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، بی جے پی آتی ہے یا کانگریس آتی ہے، وہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے رائٹ ہینڈ ہے، اور جو رائٹ ہینڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ڈیسیجنز لیتی ہیں، اور جب وہ اسٹرانگ ڈیسیجنز لیتی ہیں تو ان کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بے انتہا لوگوں کی تعداد. I got your point. Sorry, میں تھوڑا جی I am going out of time. تھوڑا سا عظمیٰ جی I'm sorry, I'm going out of time. زارا جی مجھے تھوڑا I really want to have عظمیٰ's point with you. Do you really think کہ اس وقت پاکستان کے حق میں یہ چیز زیادہ بہتر ہے that we need a strong government in India? That's the reason. خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی. What's your take on that جی؟ Very shortly. جی خان صاحب نے جو بات کی ہے اگر صحیح معنوں میں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ ابھی الیکشن سے پہلے ہمیں کامنٹس نہیں کرنا چاہیے.
مودی جیتیں گے یا راہل صاحب کانگریس پارٹی آئے گی، اس سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں سب ایک ہیں. کسی کی فورن پالیسی جو ہے، یہی چیز جو ہوتی ہے وہ اس چیز سے چینج نہیں ہوتی کہ لوگ کیا ہیں اور آپ کون بول رہے ہیں. یہ ایک ڈومیسٹک اس سے ان کے ایشوز ہوتا ہے. ویری رائٹ ڈاکٹر صاحب، بالکل لاسٹ 30 سیکنڈز. ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور بیہائنڈ ایک لائن ہے سرٹن پوائنٹ جس سے آگے نریندر مودی یا بی جے پی نہیں جا سکتی. آر وی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ مور یا زیادہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جو اگر ان کے اپنے لیڈرز کے بیان ہی دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم صاحب نے یہ جان کی ایسی بات کی ہے مودی، اس لیے کہ مودی مضبوط خود تو ہوگا لیکن وہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. وہاں پہ وہ ڈیویژنز ڈال رہا ہے، نفرتیں پھیلا رہا ہے، دیواریں بنا رہا ہے بٹوین ڈفرینٹ کمیونٹیز. تو وہ ہندوستان کو مضبوط نہیں کر رہا، وہ کمزور کر رہا ہے، انکلوڈنگ اس کی کشمیر پالیسی کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر فاروق حسنہ، تھینک یو ویری مچ. زارا ودود فاطمی صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. عظما ریاض جدون صاحبہ، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. آئی ایم سوری ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو وزٹ تھا وہ ہم لوگ نہیں کر سکے، اس پہ ہم کل بات کریں گے. Viewers, thank you very much for watching Pakistan Today. You can follow us on Facebook and Twitter. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.